हॉस्पिटल की राहदारी में वो बड़ी खामोशी के साथ बेंच पर बैठा हुआ था। आंखों में देखने से यूं लगता था कि आंसू बहकर सूख गए हैं। तभी नर्स वार्ड से बाहर निकली। वो उठ खड़ा हुआ। नर्स के हाथ में बच्चा था। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है। वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा चुका था, जो हल्का फुल्का रोए जा रही थी, मगर शाहमीर के आंसू सूख ही नहीं रहे थे। नर्स, मेरी बीवी, आई एम रियली सॉरी मिस्टर शाहमीर, हम उन्हें नहीं बचा पाए। आप जानते थे उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। इससे आके उसके कानों में इतनी सकत नहीं थी कि वो कुछ सुनता। वो बेंच पर बैठता चला गया था। फरीहा शाहमीर उसे छोड़कर चली गई थी। अब कोई नहीं था जो शाहमीर खान के नखरे उठाता। कोई नहीं था जो उसके हर मूड को बर्दाश्त करता। फरीहा और शाहमीर एक दूसरे को बर्दाश्त कर लिया करते थे। अब कौन था जो इस भरी दुनिया में उसके दुख को समझता? कोई भी तो नहीं। फरीहा शाहमीर खान को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुकी थी। नैन कैसी है? कल फीवर हाई था, सारी रात मैं उसके लिए जागती रही हूँ। अब कुछ बेहतर है। डॉक्टर के पास ले गई थी आप? हाँ, मेरे बच्चे ले गई थी। वो वॉच पहन रहा था। अरसल किधर है? स्कूल गया हुआ है। अरे हाँ, आज मंडे है, तुम भूल गए हो? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम्हारा बुखार कैसा है? कम है, मैं बेहतर हूँ। फरीहा के इंतकाल को 6 माह हो चुके हैं, मगर अभी तक तुम संभल नहीं पाए। अम्मी, मेरा संभलना बहुत मुश्किल है। 2 बच्चे हैं मेरे, इनको देखता हूँ तो वो याद आती है। अरसल 5 साल का है, उसको संभालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नैन तो चलो छोटी है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि किस गम से हम सब गुजर रहे हैं, मगर अरसल, वो तो रोता है माँ के लिए। इन 6 माह में मैंने उसे कैसे संभाला है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा तो पूछे ही मत। मैं बच्चा नहीं हूं ना, जैसे कोई बैठ कर बहलाएगा और मैं बहल जाऊंगा। मुझे अब कोई नहीं बहला सकता। मैं बहल सकता ही नहीं। मैं आंखें बंद करता हूं तो वो नज़र आती है। मैं भूल नहीं पाता उसे। वो मेरे आस पास है, उसकी खुशबू, उसका एहसास। और नैन, उसे देखता हूं तो वो मज़ीद याद आती है। क्यों दूर रहते हो अपनी बेटी से? उसका कसूर नहीं, उसकी ख्वाहिश थी कि उसे बेटी चाहिए। अल्लाह ने उसे बेटी से नवाजा, तो क्या किया उसने? चली गई छोड़कर अम्मी मुझे। मैं कहता था मुझे नहीं चाहिए बच्चे। जानता था उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल थी। पूरे 5 साल मैं उसके आगे बस एहतजाज ही करता रहा कि नहीं करने बच्चे। मैं नहीं खो सकता उसे, और देखे ना क्या हुआ। मैंने खो दिया उसे। इसी औलाद के लिए लड़ती थी ना मुझसे। ये क्या कर दिया उसने? वो तुम्हें मुकम्मल करना चाहती थी, देखो। वो नैन की तरफ इशारा करने लगी। कितनी खूबसूरत बेटी दी है अल्लाह ने तुम्हें। ये फरीहा की खूबसूरत निशानियां हैं तुम्हारे पास। क्यों खफा रहते हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि औलाद बच गई है तुम्हारी। शामीर ने जैसे नजरें झुका लीं। मगर वो छोड़ गई है मुझे। तुम फिक्र मत करो बरखुरदार, काम हम देख लेंगे, आराम करो। नहीं चचा जान, मैं काम नहीं करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। करने दे मुझे काम। जैद खान फीका सा मुस्कुराया। मैं समझता हूँ। उसका कांधा थपकते हुए वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठे थे। तभी सीढ़ियों से तेज तेज कदम उठाती हुई शानज़े खान बाप की तरफ बढ़ रही थी। बाबा? ओ बाबा की जान, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं आपको याद करती रही। आप कब आए हो कराची से वापस? कल रात आया हूँ बस। मुझसे मिले ही नहीं। तुम सो रही थी, जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए नहीं मिला। ओ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपको याद करती रही। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ? हाँ जा रही हूँ, आखिरी साल है मेरा। बिल्कुल माशाल्लाह। वो बाप के हिसार में मौजूद उनसे बातें कर रही थी और पूरे हफ्ते की डिटेल्स दे रही थी। मैं कॉफ़ी बना दूँ आपके लिए? वो लैपटॉप पर काम करता हुआ शांति की तरफ मुतवज्जे हुआ। नहीं, मैं खुद बना लूँगा, अगर चाहिए होगी तो। मैं बना सकती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। शांति, मैं जानता हूँ कल से तुम्हारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों खुद को थका रही हो? आपने अपने ऊपर ज़िंदगी क्यों तंग कर दी? जो हुआ वो नसीब में था। फरिया आप ही को ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैं जानता हूँ मुझे सब्र आ जाएगा। मैं हमेशा से ऐसा ही था। आप सबको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम सब फैमिली हैं। हम एक दूसरे की फ़िक्र नहीं होगी तो किसको होगी? शान से प्लीज़। ठीक है, मैं जानती हूँ आप बड़े हैं मुझसे, मुझसे बेहतर ज़िंदगी को समझते हैं, मगर आप ही तो कहते हैं मुझे कि हमें ज़िंदगी की हर आजमाइश को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर जब मुझे समझाते रहे हैं, मुझे गाइड करते रहे हैं, तो फिर अपने मामले में इतने सिंगल क्यों हो रहे हैं? वो फीका सा मुस्कुराया। सही कहती हूँ,
اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب دکھ ملتا ہے تو کوئی فلسفی کام ہی نہیں آتی ہے۔ جب چچی کا انتقال ہوا تھا تو میں بہت سمجھایا تھا تمہیں، تب لگا تھا شاید انسان کو دکھوں کے ساتھ اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہی نصیب ہے، مگر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب دکھ ملتا ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شانزی کی نظریں جیسے جھک گئی تھی، ماں کی موت آنکھوں کے آگے گھوم گئی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، اپنا دکھ اپنا ہی ہوتا ہے۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ دکھ بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میں نے کہا نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں، اور تم جانتے ہو میں یہاں لڑکوں کے لیے نہیں آتی، پڑھنے کے لیے آتی ہوں۔ ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے میری۔ ادھر کتنی دفعہ منع کیا ہے میں نے تمہیں، میرے پیچھے مت آیا کرو۔ کیوں نہیں سمجھتے ہو تم یہ بات؟ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بارے میں کتنا کریزی ہوں۔ تو کیوں بنے ہو کریزی؟ میں نے کہا ہے تمہیں، رسپیکٹ فلی انکار سمجھ میں نہیں آتا؟ اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا، وہ انگلی آگے کر کے اسے وارننگ دے رہی تھی۔ اس ملا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہاں کافی اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ منظر پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی بار اسے یوں ہی پہلے پیار سے اور اب سختی سے منع کر رہی تھی۔ شان سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اسم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے یہ ریجیکشن اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہو۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے شاہمیر خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ کافی عرصے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ شاہمیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ خاموش کیوں ہے؟ وہ بہت خاموش اور اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وہ شاہمیر خان جو کبھی مسکراتا تھا، باتیں کرتا تھا، خوشیاں بکھیرتا تھا، اب جیسے کم ہی بولتا تھا۔ اس سے بات کرنے میں ڈر لگتا تھا، پھر بھی شان سے کر لیتی تھی بات، کیونکہ وہ اتنا سخت رہنے لگا تھا کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اچھے موڈ میں ہے یا برے موڈ میں ہے۔ بات نہیں کریں گے؟ شاہمیر نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتی؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیوں میری زندگی میں انٹرفیئر کر رہی ہو؟ میں نے انٹرفیئر تو نہیں کیا، مجھے تو بس فکر ہے آپ کی۔ کیوں فکر ہے؟ اپنی زندگی پر توجہ دو۔ میں جیسا بھی ہوں ٹھیک ہی ہوں۔ وہ گھر کے آگے گاڑی روک چکا تھا، اپنی ونڈ سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اس سے اجتناب کر رہا تھا۔ نین کو تم نے سلایا ہے؟ ہاں، میرے پاس ہی سوئی ہوئی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں رات کو اسے اپنے پاس سلا دوں گی۔ صبح تمہاری یونیورسٹی ہوتی ہے، مجھے دے دو۔ آپ نہیں سنبھال پائیں گے۔ شانزی نے جیسے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر شاہمیر نے بڑی سختی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ شانزی نے فوراً ہاتھ دور کیا۔ آئندہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نین میری بیٹی ہے، میرے پاس ہی رہے گی۔ کچھ دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے امی سے اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر امی میں اور تم میں فرق ہے۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ بڑی سختی سے اسے ڈانٹتا ہوا نین کو اپنی گود میں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ آنکھیں گول کرتی ہوئی اس سنگ دل کو جاتا ہوا دیکھتی رہی جو نہ جانے کیوں شانزے پر تپا ہوا تھا۔ چچی وہ میرے پاس ہی تھی، میں نے سلایا تھا اسے، مگر شاہمیر مجھے بچوں کے آس پاس رہنے ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہارا کام نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ، ان کے سارے کام خود ہی کرتا ہے۔ میں نے بھی بہت کوشش کی ہے، مگر خیر، فریحہ اور وہ دونوں ہی ایسے ہی تھے، اپنے بچے اور اپنی ذمہ داریاں خود ہی دیکھتے تھے، اسی لیے شاید وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ دونوں کر رہے تھے۔ مگر یہ کیسا انصاف ہوا؟ پہلے ان کی ماں تھی، اب میں خیال رکھ سکتی ہوں، گھر پہ ہوتی ہوں، تو کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ تم نہ اس سے دور رہا کرو، یوں نہ ہو کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ آج کل وہ ویسے ہی پاگل ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، شاہمیر خان تو کہیں کھو ہی گئے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کون ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی تو نمل خان ہنس پڑی۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سب اسے جیسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران پریشان تھی کہ سب اسے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دوست زینت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ یار، یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم نے گروپ چیک نہیں کیے؟ کیسے گروپس؟ وہ فون کھولتے ہوئے اسے کچھ تصویریں دکھانے لگی۔ شانزے کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ میں نہیں ہوں، میں نے ایسی تصویریں کسی کو نہیں بھیجی۔ یہ کیسے؟ مجھے لگتا ہے یہ سب اسم نے کیا ہے، ساری یونیورسٹی میں تمہاری تصویریں پھیلی ہوئی ہیں۔
ہر کوئی ان تصویروں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یعنی سب مجھے اسی لیے ایسے دیکھ رہے تھے؟ ہاں بالکل، سب تمہیں اسی لیے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویریں ہر گروپ میں پھیلی ہوئی ہیں، یونیورسٹی کے اور شاید انٹرنیٹ پر بھی ڈال دی گئی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پھیل رہی ہیں۔ مجھے بات کرنی ہے اسم سے، وہ آج یونیورسٹی آیا ہی نہیں، میں کب سے اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ شانزے کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو مر جائے گی اگر اس کے بابا نے ایسی تصویریں دیکھ لی تو کیا سوچیں گے وہ اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ایسی نہیں۔ کیا اعتماد کریں گے وہ گھر لوٹی تو قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے خاندان میں وہ تصویریں پھیل چکی تھیں اور بات اس کے گھر پر بھی آ گئی تھی۔ وہ داخل ہوئی تو ہال میں سامنے ہی زید خان سر تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ اس کے چچا اسد خان بھی موجود تھے جو بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا اسد، میں مر جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ میری شان سے ایسی نہیں ہے، ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ ہمارے ساتھ؟ وہ یہ باتیں سنتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نمل خان کی جیسے ہی نظر اس پر پڑی، ان کی نظروں میں بھی اس کے لیے بے حد خفگی تھی۔ زید خان نے نظریں اٹھائیں تو بیٹی پر نظر پڑی۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے دونوں بازوؤں سے اسے تھامتے سختی سے پوچھنے لگے، کیا ہے یہ؟ بابا، میں نہیں جانتی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے بس اس کو جواب دیا تھا، اس کے پرپوزل کے لیے منع کیا تھا۔ شاید اس نے کیا ہے یہ سب۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو شانزے کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہ پیچھے زمین پر گر گئی تھی۔ تم نے میرا مان توڑا ہے، خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی ہو تم۔ آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو صدمے سے ہی مر جاتی۔ اچھا ہوا کہ پہلے ہی مر گئی، ورنہ تمہارے کرتوتوں نے مار دینا تھا اسے۔ بھائی پلیز ریلیکس ہو جائیں، اسد خان نے جیسے بھائی کو کنٹرول کیا تھا۔ اسد، تم اس دن کسی رشتے کی بات کر رہے تھے نا؟ جی ہاں، تو بس ہاں کر دو اس کے لیے۔ مگر بھائی خوش نہیں رہے گی وہاں پر؟ ہماری شانزے اور لڑکی کی عمر میں بہت فرق ہے، تو اچھا ہی ہے نا، سیدھا کر کے رکھے گا اسے۔ میں اس بدنامی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ نمل خان اپنے شوہر اسد خان کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے انہیں سب سے بے حد افسوس ہو رہا ہو۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں بھائی صاحب۔ بھابھی، آپ پلیز اسے میری نظروں سے دور لے جائیں، ورنہ مار دوں گا میں اسے۔ وہ نہیں جانتی تھی بڑوں کے بیچ میں کیا طے ہوا تھا، مگر پچھلے 4 دن سے وہ کمرے میں بند تھی۔ اسے کمرے میں بند ہی رکھا گیا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ باپ کا تھپڑ، وہ باتیں ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور نمل خان کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنی چاچی کی طرف بڑھی۔ چاچی، میں نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے بڑوں نے ایک فیصلہ لیا ہے، تمہارے چچا نے اور تمہارے بابا نے۔ بابا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ انہیں اعتبار کیوں نہیں ہے مجھ پر؟ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال شادی ہو رہی ہے تمہاری۔ چاچی پلیز مجھے بات کرنے دیں ان سے۔ مجھے کیوں بند رکھا ہوا ہے کمرے میں؟ بچے، بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ یہ تصویریں نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہیں، مگر شکر مناؤ کہ سب نے بات سنبھال لی ہے۔ تصویریں ہٹوا لی گئی ہیں، مگر تمہاری شادی کروا رہے ہیں شاہ میر سے، اور یہ تمہارے بابا کا اور تمہارے چچا کا فیصلہ ہے۔ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی۔ ہم تمہیں کسی اور کے گھر کے حوالے کر کے ساری زندگی تذلیل کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی چچی کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اعتبار کریں۔ وہ اسی کے ساتھ بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ شان سے، میری جان، میں جانتی ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، مگر کون مانے گا؟ لڑکی اگر بے گناہ بھی ہو نا تو کوئی نہیں مانتا، اسی لیے وہی کرو جو تمہارے بابا کہہ رہے ہیں۔ سچ خود بخود سامنے آ جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ فی الحال تم جتنا احتجاج کرو گی تمہیں اتنا ہی غلط سمجھا جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے پاس خاموش ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی قربانی کی سولی پر ہمیشہ عورت کو ہی لٹکایا جاتا ہے، بے شک وہ بے گناہ ہو۔ آخر کیوں مرد عورت کی نا کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں؟ آخر کیوں انکار کو ریسپیکٹفلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا؟ انہیں تباہ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس میں ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ کیا پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے جاہل ہوتے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کیونکہ وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ آنسو آنکھوں سے رک ہی نہیں رہے تھے۔ چچا جان، بابا جان، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں، کیوں زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ غلطی ہو گئی، اس سے معاف کر دیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری شان سے ایسی ہے۔ تم اس کی حمایت مت کرو۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ لوگ بدنامی کے ڈر سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، مگر یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے ہمیں اسے پکڑوانا چاہیے۔
ہم جانتے ہیں یہ کسی کی سازش ہے۔ اسد خان بولے تھے جو بھی ہے بدنامی تو ہو رہی ہے نا ہماری، اسے احتیاط سے چلنا چاہیے تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ہمیں بتانی چاہیے تھی، کیوں نہیں بتایا؟ اس چیز کو اتنا خطرناک کیوں بننے دیا؟ لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے شان سے ایسا نہیں کر سکتی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی اتنی ہی حیران اور پریشان ہے جتنا ہم، مگر وہ لڑکی ہے، بدنام وہ ہوئی ہے، اور اگر ہم نے وقت پر یہ سب نہیں روکا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ تم بتاؤ، تم میری بیٹی سے شادی کرو گے یا نہیں؟ وہ سر جھکائے بولے تھے، چچا جان پلیز۔ شاہ میر، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ شاہ میر کی آنکھیں سختی سے بھیجی تھی، آنکھیں کھولی تو باپ کی نظروں سے ملی جو بے انتہا مان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ مکمل دلہن کے لباس میں تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اپنا آپ اسے دھندلا دھندلا محسوس ہوا۔ وہ اس کے یوں ہی کسی سے بھی شادی کروا دیتے تو وہ اپنے بابا کے سامنے اف تک نہ کرتی، مگر ایسے جیسے ہوئی تھی دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت شاہ میر خان کے نکاح میں تھی، نکاح دوپہر میں ہوا تھا، رخصتی ہو چکی تھی۔ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا، یہ شاید اب اسی کا تھا۔ اس کی نظر جا بجا وقت پر جا رہی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کا دل کٹ کر جیسے حلق میں آیا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، چھپ جانا چاہتی تھی۔ جو ہوا تھا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا وہاں کھڑی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا، سانسیں تیز ہوئیں۔ ہاں، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس حوالے سے کہ آج زندگی بدل جائے گی یا شاید رک جائے گی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جن سے ہوا کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس سے بہت دور رکھے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نظریں اسی کی طرف تھیں، وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ سامنے وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ آئی ایم سوری۔ شانزے کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ شاہ میر کی آنکھیں جیسے مکمل طور پر گول ہوئیں۔ معافی کیوں مانگ رہی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ میری وجہ سے آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑی، آپ کو مجبور کیا گیا، میں سب جانتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ میرا احساس کرنے کے لیے، مگر تم نے اپنا احساس کیوں نہیں کیا؟ اگر کوئی تمہیں پریشان کر رہا تھا، کسی چیز کے لیے تنگ کر رہا تھا تو میں مر گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اگر کوئی بھی مصیبت پیش آئے یا کہیں بھی تم ڈسٹرب رہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، تو کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کر پائی، آپ بے حد ڈسٹرب تھے، میں کیسے آپ کو اپنی پریشانی دے دیتی؟ وہ پھر سے سر جھکائے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ بہت حساس بات تھی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو لگتا ہے میں ایسی حرکت کر سکتی ہوں؟ وہ آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا، اسی لیے اپنی وضاحتیں مت دو مجھے۔ دنیا تم سے وضاحت مانگے تو دے دینا، میرے سامنے نہیں۔ تمہارے سیاہ اور سفید سے واقف ہوں میں، میرے سامنے بڑی ہوئی ہو تم، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمارے بڑے بس تھوڑے سے ڈر گئے ہیں، البتہ انہیں پتہ ہے کہ تم ایسی نہیں ہو۔ بابا بہت خفا ہے مجھ سے۔ جانتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، تم بیٹی ہو نا ان کی، واحد اولاد ہو۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بڑی نرمی کے ساتھ اسے تھامتے ہوئے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوگا نا مجھ پر، آپ نے ساری زندگی کسی سے شادی نہیں کرنی تھی اور مجھ سے ہو گئی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، آنکھیں بند بھی ہوئیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے نہیں کرنی تھی، مگر تم نے مجبور کر دیا اور ہو گئی شادی۔ اب شادی ہو گئی ہے تو نبھانی تو پڑے گی۔ شانزے نے جیسے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ یعنی آپ مجھے برداشت کریں گے؟ بے ساختہ کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہیں برداشت تو کرنا پڑے گا، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی۔ اب مسکرانے کی باری شانزے کی تھی۔ میں کر لوں گی، کیا آپ کر لیں گے مجھے برداشت؟ کرنا پڑے گا، آپ بیوی ہو میری۔ وہ ایک بہت خوبصورت سا باکس سائڈ دراز کے اوپر رکھ چکا تھا۔ صبح کھول کر دیکھنا، تمہارے لیے تحفہ ہے۔ وہ منہ دکھائی نہیں کہہ پایا، شاید وہ خود بھی بہت سٹریس میں تھا۔ شانزے بس پھیکا سا مسکرائے۔ اچھا اٹھو، چینج کر لو، میں جانتا ہوں تم بہت ڈسٹرب ہو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کر چکا تھا، وہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسے بٹھاتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں مدد کر دوں؟ شانزے نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے ٹچ پر وہ جیسے پزل ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور پلٹی
دونوں کی نظریں ملی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ جی جائیے۔ وہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ دور ہوا تھا۔ وہ واش روم میں بند ہوئی تو شاہمیر کے چہرے پر پھر سے وہی ٹینشن نمودار ہوئی تھی جو ہوا کرتی تھی۔ وہ شاید صرف شانزے کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ دیر پرسکون ریئیکٹ کر رہا تھا۔ شاہمیر کی آنکھیں کھلی تو وہ سامنے ہی آئینے کے کھڑی ہلکا ہلکا میک اپ کر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے اس خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ایسے ہی ڈر لگتا ہے مجھے آپ کی نظروں سے۔ یوں بھی آپ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں نا؟ کہیں میری وجہ سے نیند تو ڈسٹرب نہیں ہوئی آپ کی؟ وہ نزدیک ہوا، دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر اپنی طرف موڑا۔ دونوں کی سانسیں ایک ہی رو میں چلنے لگی تھیں۔ بازوؤں پر پڑے ہاتھ بے ساختہ کمر تک گئے۔ وہ اسے تھامتا ہوا اپنے اور نزدیک کر چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہونٹ بس کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ وہ سر اٹھا کر آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھا۔ شانزے کا دل کیا کہ وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اونچا کرتی ہوئی اس کے بالوں کو درست کرنے لگی جس پر وہ پزل ہوا تھا۔ آنکھیں بے ساختہ بند ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ دور کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ اس کی آنکھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ تمہارا کام تو نہیں؟ شاید آج سے میرا ہی کام ہے۔ وہ اترا کر بولی تو شاہمیر جیسے نظریں چرا گیا۔ وہ دور ہوئی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، بچوں کو دیکھوں گی، ارسل نے اسکول بھی جانا ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی اور وہ پیچھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بالوں پر ابھی بھی شانزے کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کیسا ہے ارسل؟ اسے یونیفارم پہناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارسل نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ ٹھیک ہوں۔ اداس ہو؟ نہیں، اداس تو نہیں ہوں۔ وہ پلٹ گیا۔ اسے دونوں باہوں میں تھام چکی تھی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ شانزے آپ نہیں سمجھیں گی۔ میں کیوں نہیں سمجھوں گی؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مما یاد آتی ہیں، وہ بڑی معصومیت سے اٹک اٹک کر بولا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور وہ بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ میں ہوں نا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، تمہارے پاس ہی ہوں نین، اور تمہارے پاس۔ اور آپ ہی مت کہو مجھے، تم مجھے امی کہہ سکتے ہو۔ ارسل کی آنکھیں گول ہوئی۔ سچ؟ وہ جیسے سوالیہ ہوا تھا۔ ہاں بالکل سچ، میں نین کی اور آپ کی امی ہوں، مجھے آپ ہی مت کہا کرو۔ ایک نم سی مسکراہٹ تھی جو اس 5 سالہ بچے کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ شانزے نے بے ساختہ اسے پھر سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے بال درست کرتی وہ اس کی معصوم پیشانی چوم گئی تھی۔ وہ بے حد پیارا اور خوبصورت بچہ تھا، اپنے باپ کی طرح مینرڈ، اس کی طرح ہنستا مسکراتا ہوا۔ ارسل شاہمیر خان ماں کی موت کے بعد جیسے بے حد افسردہ رہنے لگا تھا۔ بابا میں کمرے میں آ جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ بابا پلیز۔ وہ رہانسی ہوئی۔ آواز بھیگ گئی تھی جیسے فرق واضح معلوم ہو رہا تھا۔ زید خان کے دل کو کچھ ہوا۔ آ جاؤ۔ وہ اندر چلی آئی تھی۔ دروازہ بند کرتی ہوئی سامنے دیکھا۔ زید خان سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی۔ مارے مجھے، اس دن ایک تھپڑ مارا تھا نا، آپ 10 مارے جب تک آپ کا دل نہ بھرے، مگر آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میں نے اس شخص کو صرف اور صرف الفاظوں میں منع کیا تھا۔ میں یونیورسٹی اس چیز کے لیے نہیں آتی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کاموں میں۔ اگر آپ میری وجہ سے بھی کسی سے شادی کروا دیتے نا تو میں آنکھیں بند کر کے کر لیتی۔ بابا میں جانتا ہوں۔ خاموش کمرے میں زید خان کے وہ 2 الفاظ گونجے، آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس دن میں غصے میں تھا تبھی تم پر ہاتھ اٹھا گیا، ورنہ تم جانتی ہو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ بابا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس چیز کا، کوئی بھی باپ ہوتا وہ ایسا ہی کرتا، آپ کا قصور نہیں ہے۔ جو آپ نے دیکھا آپ کو غصہ آنا تھا، مجھے غصہ اس شخص پر ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، وہ نہیں ملتا، شاید ملک میں نہیں ہے۔ آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، سزا تو دینی پڑے گی نا، اس نے میری بیٹی کا نام خراب کیا ہے، لوگ تمہیں بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے یہ غم کا باعث نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں ہمیں؟ میں ڈر گئی تھی، آپ سب لوگ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ فریحہ آپی کی موت پر مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کر دیا معاف، بس میری بچی اپنا گھر دل سے بسانا۔ شاہمیر کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ایسی غلطی مت کرنا جس سے اس کا دل مزید ٹوٹے۔
शौहर है वो अब तुम्हारा, उसकी फर्मा बरदार रहना, उसका ख्याल रखना। 2 मासूम से बच्चे हैं उसके, हमारे घर की औलाद है वो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मगर वो संभाल लेगा। वो एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है। शानजे की आंखें भीगी हुई थीं। नैन और अरसल मुझे बहुत अजीज हैं, आप जानते हैं। हाँ, अलबत्ता मेरी और शाहमीर के बीच में जो रिश्ता है उसको ठीक होने में वक्त लगेगा। मैं नहीं जानती वो फरीहा आपी की डेथ से मूव ऑन कर पाएंगे या नहीं, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पता है आप मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। नैन सो गई है? हाँ अम्मी, सो गई है। सारा दिन तुम उसका ख्याल रखती रही हो, अब मुझे दे दो, मैं रख लूँगी। आप भी तो थक जाती होंगी। क्या करूँ, बेटे की औलाद है ना, थकती नहीं हूँ मैं। यूँ समझ लो मेरी ही है। जानती हूँ आप बहुत मोहब्बत करती। वो मुस्कुराई। इसका गम मुझे अपने अंदर महसूस होता है। वो फरीहा से बहुत मोहब्बत करता था। जानती हूँ। मुझे दे दो इसे, शाहमीर घर आने वाला होगा। तुम इसको और ख़ुद को वक्त दो। मैं नहीं चाहती तुम इतनी जल्दी बच्चों में उलझो। फ़िलहाल अपने शौहर को वक्त दो। मैं चाहती हूँ वो ज़िंदगी की तरफ लौटे। देखो ना, रात के 8 बज रहे हैं, अब तक घर नहीं आया। उसका दिल ही नहीं करता घर आने का। उसका दिल बदल दो। औरत के हाथ में होता है ये सब। तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। वो थका हुआ घर लौटा था। उसके तो जहन से ही निकल गया था कि कल उसकी शादी हुई थी। घर में दाखिल होने पर जैसे उसकी नज़र शानजे से मिली तो वो खामोश कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जैसे उसे याद आया था कि हाँ, अब फिर से वो शादीशुदा था। कोई था जो उसका इंतज़ार करेगा। मगर सामने वो बेहद खूबसूरत बनी खड़ी थी। सुर्ख रंग की खूबसूरत मैक्सी में मलबूस, बाल आबशार की तरह खुले हुए, बहुत खूबसूरत मेकअप किया हुआ था उसने। वो बहुत हसीन लग रही थी। उसे यूँ अपने इंतज़ार में खड़ा हुआ देखकर वो ठिठका। वो क्यों भूल गया था, आज उनकी शादी का दूसरा दिन था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ सलाम करता चेंज करने के लिए आगे बढ़ गया था। उसकी तरफ दूसरी नज़र नहीं डाली थी। उसे नज़र न पलटने का खौफ महसूस हुआ था। वो मुस्कुराई थी इस अदा पर। अब यूं क्यों बैठ गए हैं? देखा नहीं मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ? मुझे बाहर ले चले ना। इस वक्त कहाँ जाना है तुमने? रात के 9 बज रहे हैं, देखें बच्चों को। अम्मी सुला चुकी हैं। अम्मी? ओह, तो तुम मेरी अम्मी को अम्मी कह रही हो? बिल्कुल, अम्मी बच्चों को सुला चुकी हैं और अब आप मुझे बाहर लेकर चल रहे हैं। शादी का दूसरा दिन है मेरा। अब यूँ अखबार लेकर बैठ गए हैं। सुबह वाली है ये, पढ़ चुके हैं आप? वो उसके हाथ से छीन कर साइड पर रख चुकी थी। वो जैसे झिझक गया। क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब? नई जिंदगी शुरू हुई है मेरी। मैं क्या चाहूँगी आपसे? बस इतना ही चाहती हूँ जो एक बीवी चाहती है। दोनों की नज़रें कई मिनट मिली रहीं। वो सर झुका गई जैसे शर्म आ गई हो। अब फिर से क्या हो गया? कुछ नहीं, उठे ना। दोनों बाजू थाम कर उसे उठा चुकी थी। कद में वो उससे कुछ लंबा था। वो सर ऊंचा करती हुई उसकी आंखें देखने लगी। वो मुस्कुराया। हाँ, अब तो यूं ही देखना पड़ेगा, लंबा हूं मैं तुमसे। वो हंस पड़ी। आप मुझे छोटे होने का ताना दे रहे हैं? हरगिज नहीं, तुम छोटी हो, इसमें तो कोई शक नहीं। एक हल्की सी चपत शाहमीर ने उसके सर पर मारी थी। वो आगे बढ़ता गाड़ी की चाबियां उठा चुका। मीर? वो रुका। उसका यूं उसको मीर कहने पर शाहमीर का दिल तेज धड़का था। पलटा। दोनों की नजरें मिली। आप बहुत प्यारे हैं। एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। तुम पागल हो? हाँ हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो आगे बढ़ गया था। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ड्राइव पर ले तो आए हैं, मगर इतने खामोश क्यों हैं? क्या कहूँ मैं तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इतनी बातूनी क्यों हो? तो बातों के अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। अच्छा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो ज़िंदगी में। मुझ में उलझने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। शादी के बाद मैं अपना बेनिफिट आप में ढूंढ रही हूँ। वो हंस पड़ा। बड़ी ही टिपिकल बीवी साबित हुई हो तुम। एक ही दिन में आपने फैसला कर लिया कि मैं टिपिकल हूँ? बिल्कुल। वो मुस्कुराई। चलें, कुछ तो साबित किया आपने। मैं तो अभी तक कुछ साबित ही नहीं कर पाई। तो वो हंस पड़ा। तुम्हें क्या साबित करना था? यही कि आप भी मुझसे कुछ आखस करते, कुछ अंदाजे लगाते, मगर आप तो बड़े बोर हैं। चलो बोर ही सही, कुछ तो हूँ। हाँ है तो बहुत कुछ। आगे रोड कच्चा पक्का सा था। बहुत सारे झांके थे। गाड़ी एक झांके में उलझी। वो उछल कर उससे टकरा गई। वो गाड़ी को ब्रेक लगा चुका था। तुम ठीक हो? वो जो उसके सीने से लगी हुई थी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी तो वो जैसे खामोश हो गया। उसकी बीवी के वजूद की खुशबू बहुत खूबसूरत थी।
सांसें अटक रही थीं। अपना हाथ उसके रुखसार पर रखते हुए वो फिर से पूछने लगा, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। वो रुखसार पर रखा हुआ हाथ थाम चुकी थी। वो बगौर उसे देख रहा था, बहुत नज़दीक से। आगे का रास्ता बड़ा सुनसान था, गाड़ी सड़क पर रुकी हुई थी। वो हाथ थामती हुई अपने होठों से लगा चुकी थी। इस हरकत पर वो जैसे पजल हुआ था। उसे अपनी तरफ करती हुई और नज़दीक कर चुकी थी। दोनों बेहद पास थे। पकड़ा हुआ हाथ शान से अपने दिल पर रख चुकी थी, जो बहुत तेज धड़क रहा था। क्या हुआ? वो बहुत पास बोल रहा था। होंठ इतनी दूर नहीं थे। वो बगौर उसके होंठ देख सकता था जो लरस रहे थे। एक गिल्टी थी जो उभर कर मासूम हुई थी, और शांति ने बड़े गौर से देखी थी। खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं खुद को? वो बड़ी मासूमियत से बोली तो शाहमीर की नज़रें जैसे झुक गई थी सदा पर। शान से ब्लश हुई। वो उसके हाथ में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। शानज़ी की पलकें लरसने लगी थीं। वो बड़ी नरमी से उसके होंठों पर झुका था। वो कई सानिये एक दूसरे में खोए रहे थे। शाहमीर का बहकता लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो पिघल रही थी। खासा वक्त वो उसमें यूं ही खोया रहा, उसे बिखेरता रहा। गहरा सांस लेते हुए वो दूर हुआ। गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखते हुए उसने सांस लिया। वो औरत उसे पागल कर रही थी। बड़ी खामोशी के साथ वो कार को स्टार्ट कर चुका था। शानज़ उसकी तरफ नहीं देख रही थी। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो दोनों खामोश थे, न जाने किन ख्यालात में गुम। गाड़ी सुनसान सड़क पर आगे जा रही थी। दोनों ही गुजरे हुए लम्हों में कैद थे। सांसें धीमी धीमी सी चल रही थी। शाहमीर समझ नहीं पा रहा था कि उसका दिल इतना बेइख्तियार क्यों हुआ था। वो रुका क्यों नहीं था? इसी सोच में वो गहरी खामोशी में था। वो घर में दाखिल हुआ तो सामने हॉल के सोफे पर बैठी वो नीले रंग के लिबास में मलबूस दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। अरसल उसके आगे पीछे घूम रहा था। वो उसको हाथ से खिला देती थी, फिर बेबी कॉट में झुकते हुए नैन के रुखसार पर चूम लेती थी। अरसल घूमते घूमते उसकी गोद में बैठ गया। न जाने वो हाथ हिला हिला कर कौन सी बातें कर रहा था, और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रही थी। उसके बालों को दुरुस्त करती हुई, उसके चेहरे पर प्यार करती हुई वो बेहद प्यारी लगती थी। वो ठहर कर ये मंजर देख रहा था। बेइख्तियार उसका सर झुका था। आजकल वो घर में दाखिल होता था, वो यही मंजर देखता था। कुछ आंखों के आगे आया था फरीहा का वो सपना। वो भी यूं ही मुकम्मल होना चाहती थी। उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उसे बेटी दे। क्या उसने कभी सोचा था कि वो अपनी बेटी को थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे पाएगी? सामने का मंजर मुकम्मल था, मगर जिसे होना चाहिए था वैसा नहीं थी। दिल बहुत ज़ोरों से टूटा था, मगर वो खुद को संभाल गया था। वो याद आती थी, इसमें कोई शक नहीं था, मगर कोई था जो मुकम्मल तरह से उसकी जगह ले रहा था। वो सारी चीज़ें कर रहा था जो फरीहा को करनी चाहिए थी, और वो करती, मगर ज़िंदगी ने उसे इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया। अब वो घर आता था तो शान से होती थी, मुस्कुराती हुई उसका इस्तकबाल करती। दिल न जाने किस स्पीड से धड़कता था। वो जितना चाहता था उसे अवॉइड करे, वो कर ही नहीं पाता था, क्योंकि अवॉइड करने वाली चीज़ ही नहीं थी। वो आगे बढ़ता हुआ शानज़ी के साथ ही सोफे पर बैठ गया। वो कुछ खिसकी, वो मुस्कुराया। नैन को मेरी तरफ दो। बेबी कॉट से उठाते हुए शानज़ी ने नैन शाहमीर के हवाले की। वो अपनी बेटी को प्यार करने लगा था, मगर चोर आंखों से उसे भी देख लेता था, जो अरसल में बहुत मसरूफ़ थी। उसे खाना खिलाती हुई, उसे जाने क्या समझाती हुई, वो भी प्यारे प्यारे मुंह बनाता हुआ माँ में खासा मसरूफ़ लगता था। अब वो रोता नहीं था, ना ही उदास होता था। शामीर ने उसे कुछ माह से बहुत खुश देखा था, क्योंकि शायद उसे माँ मिल गई थी, इसीलिए वो सर झटकता रह गया। उसे इस मुकम्मल मंजर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। लैपटॉप आगे खुला हुआ था और वो काम कर रहा था। एक शरीर सी मुस्कुराहट थी जो शानसी के चेहरे पर फैली हुई थी। यूं तो वो सोफे पर सोता था, मगर कुछ दिनों से बिस्तर पर सोने लगा था। वो कुछ नहीं कहती थी, बस नोट कर रही थी। आज भी वो फीका सा मुस्कुराई थी। वो अपनी आदत बदल रहा था। पहले वो 8 बजे घर आता था, अब 6 बजे आने लगा था। बच्चों को वक्त नहीं देता था, अब उसके साथ बैठ जाया करता था। पहले बातें नहीं करता था, रूड था, अब बात कर लिया करता था। मुस्कुराता कम था, अब मुस्कुराता था। वो नहीं जानती थी कि सारी तब्दीलियाँ क्यों आ रही थी, मगर आ रही थी। वो महसूस कर रही थी, बस कहती कुछ नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी वो बदल जाए।
وہ اس کے لیے بدل جائے، بچوں کے لیے بدل جائے۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے وہ اسی کے برابر میں لیٹ گئی۔ اپنی طرف کی سائڈ لیمپ آف کرتی ہوئی شانزے نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کی ساری حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اپنی طرف کی بھی سائڈ لیمپ آف کی تھی۔ شانزے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ جو کروٹ بدلنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، میر کی بھی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ لیٹتا ہوا چھت کو دیکھتا بولنے لگا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ شانزے کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اچھا؟ شانزے نے کروٹ بدلی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ شاہمیر نے اپنا بازو سیدھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے شانزے کا سر اپنے بازو پہ رکھا۔ وہ پزل ہوتے ہوئے اس کا یہ انداز نوٹ کر رہی تھی۔ یہاں سو سکتی ہو تم۔ وہ اسے اپنے بے حد نزدیک کر چکا تھا۔ وہ تو سر تپا لرزی تھی۔ اپنی انگلیاں اس کے بالوں پہ پھیرنے لگا تھا۔ شانزے کی سانسیں تیز ہوئیں۔ سانسیں تو شاہمیر کی بھی تیز تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ جیسے اٹکی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، اب مجھے نیند بہت مشکل سے آتی ہے۔ شانزے کا چہرہ جیسے سرخ پڑا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو جیسے شاہمیر کا لمس اسے اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ آنکھیں کھول نہیں پائے گی، اسے یوں دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے پورے جسم میں کرنٹ لگا کیونکہ اس کے ہونٹ اس کے رخساروں کا سفر کر رہے تھے۔ وہ لرز رہی تھی۔ شانزے کی آنکھیں کھولیں، دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ بڑے حق سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ کئی ثانیے وہ اس میں کھویا رہا۔ وہ بکھر رہی تھی کیونکہ وہ اسے بکھیر رہا تھا۔ وہ جیسے گہری سانس لیتے ہوئے دور ہوا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے شانزے کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے رک جانا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا نہ جانے کیوں پوچھ رہا تھا۔ وہ سرخ بڑی نظریں جھکا گئی جیسے یہ جواب اس کے پاس نہ ہو، اور وہ سوال کیوں کر رہا تھا؟ وہ انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرتے ہوئے ایک طرف ہوتے سختی سے شانزے کو اپنے حصار میں بھینچ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کے حصار میں سو جائے، اور واقعی تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ نین کو سلا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ نین کو سینے سے لگاتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے فون اٹھا چکی تھی۔ ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ آگے سے خاموشی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بولا۔ ہیلو۔ وہ فون کٹ کر چکی۔ وہ فون کو کچھ منٹس گھورتی رہی، تبھی کمرے میں امی امی کرتا ارسل داخل ہوا۔ وہ بیبی کاٹ میں نین کو لٹاتی گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ مجھے سینڈوچ کھانا ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ 5 سالہ ارسل کی پیشانی چومتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ کچن میں ارسل کے ساتھ ہی موجود تھی، اس کے لیے سینڈوچ بناتی ہوئی۔ تب پھر سے فون بجا تھا۔ وہی ان نون نمبر تھا۔ وہ پک کر چکی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ ہیلو۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ وہ فرسٹریٹ ہو کر فون پھر سے بند کر چکی تھی۔ امی، میں آتی ہوں کچھ دیر میں، مجھے باہر کام ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، بچوں کی بھی اور اپنے لیے بھی۔ میں فون کر کے شاہمیر کو بتا چکی ہوں، آپ بچوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، خیال سے آنا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ گھر سے شاپنگ کے لیے نکلی تھی۔ مال میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے کافی چیزیں خرید چکی تھی، خاص کر کے بچوں کے لیے اور کچھ اپنے لیے بھی۔ تبھی وہ کسی سے برے طریقے سے ٹکرائی۔ شاپنگ بیگ زمین پر گرے تھے۔ یا اللہ، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ نظریں اٹھائے بغیر کہہ گئی، شاپنگ بیگ اٹھاتی ہوئی۔ وہ جیسی اٹھی، نظریں ملی تو 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سامنے ہی اسم کھڑا تھا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ تم؟ ہاں میں۔ کیوں بھول گئی مجھے؟ اتنی جلدی شادی بھی کر لی؟ تمہارے گھر والے تو بہت تیز ہیں، عزت بچانے کے لیے تمہاری شادی کروا دی۔ اسم، تم نہیں جانتے میرے گھر والے تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ تب کریں گے نا جب انہیں میں ملوں گا۔ انہیں تو لگتا ہے اسم نامی شخص ملک چھوڑ چکا ہے، جبکہ ملک میں نے نہیں، میرے بھائی نے چھوڑا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ اسم، میں نے کہا ہے مجھ سے دور رہو۔ میں شادی کر چکی ہوں، اور اگر میرے شوہر کو اندازہ ہوا کہ تم پھر سے مجھے پریشان کر رہے ہو تو وہ بخشیں گے نہیں تمہیں۔ تم جانتے نہیں انہیں، وہ قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ جانتا ہوں، تقریباً سبھی جانتے ہیں اسے، اچھا بزنس مین ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں دور رہو مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے وہ بولا، دور نہیں رہوں گا، یہ یاد رکھنا۔ شانزی کی آنکھیں سختی سے بھینچی تھی۔ وہ سارا دن اسی حوالے سے پریشان رہی، بار بار اس کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ وہ کیا کرے گا اور کیوں کرے گا؟ وہ ابھی تک پہلے صدمے سے نہیں نکلی تھی اور دوسرے صدمے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اسے یہ بات شاہ کو بتانی تھی، وہ پھر سے چھپا کر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کر سکتی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ بچوں کے کمرے میں موجود تھی، وہ ان دونوں کو سلا چکی تھی۔ ملازموں کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، تبھی اسے گھر میں شاہ داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا، جو بھی اپنی ماں سے سلام کر رہا تھا۔ سلام کرتے ہوئے وہ ہال میں ہی اپنے ماں باپ اور چاچو کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ اوپر سے ہی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی، وہ بہت ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ۔ شامیر نے نظر اوپر کی، دونوں کی نظریں ملیں۔ شامل کا چہرہ سوالیہ ہوا تھا، کیونکہ وہ چہرے ہی سے پریشان لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ شانزی کی طرف بڑھا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو؟ کوٹ اتارتے ہوئے وہ اسی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس سارا دن ذرا مصروف رہی میں۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا، آپ زبردستی نہیں کریں میرے ساتھ، جب بتانا ہوگا بتا دوں گی۔ مطلب کچھ ہوا ہے؟ وہ نزدیک ہوا، اپنا حصار اس پر تنگ کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ دیکھنے لگی۔ کئی ثانیے وہ ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے۔ میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو میرے لیے۔ وہ نظریں چراتے ہوئی بولی، مجھے نہیں پتا، مگر میں تمہارے بارے میں بہت سیریس ہوں شان سے، بہت زیادہ۔ تم میری بیوی ہو، میں نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرے لیے اس قدر بھی خاص ہو سکتا ہے جیسے تم ہو۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ پلیز، میں تمہارا کمفرٹ بننا چاہتا ہوں، مجھے بننے دو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، وہ بڑے مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے دھیرے دھیرے جگہ دے رہے ہیں، میں سب دیکھ رہی ہوں، سب محسوس کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے آپ پر۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، آپ میرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کر ہی نہیں سکتے، مجھے اعتماد ہے، مگر فی الحال مجھے پریشرائز مت کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں پریشرائز نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کی آنکھیں سب کچھ کہتی ہیں، الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار بولا تھا۔ میں الفاظوں پر یقین رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو یہ اسے بتانا پڑتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں، ورنہ اگلے نے تو اوور تھنکنگ کر کر کے ہی مر جانا ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنے احساس جتاتا اور محسوس کروانا جانتا ہوں۔ اسی لیے وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپا، مجھے جھوٹ نہیں پسند، یہ بات تم شروع سے جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میں چاہتا ہوں آج رات تم میرا انتظار کرو۔ وہ جو آفس جا رہا تھا یہ کہتے ہوئے رکا تو وہ ٹھہر گئی۔ کرو گی نا میرا انتظار؟ ہاں کروں گی۔ ویری گڈ۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے وہ مسکرایا تھا، اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ سانسیں سانسوں میں مل رہی تھیں۔ تم سے دور نہیں رہا جاتا شان سے۔ ان الفاظوں پر شانزے کے ہونٹ لرزے تھے، گال سرخ پڑے تھے۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی، جیسے اپنے تاثرات چھپانا چاہتی ہو۔ وہ مسکرایا کیونکہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ حصار سخت کیا گیا تھا، وہ اس کے اندر بھینچی جا رہی تھی۔ میں انتظار کروں گی، کیونکہ میں خود بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ وہ جیسے منمنائی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ شامیر کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جانتا ہوں، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تو ایک خوبصورت مسکراہٹ شانزی کے چہرے پہ بھی بکھری۔ اس کا سر اونچا کرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے، اپنا خیال رکھنا، آپ بھی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اچھا نا، میں لے چلتی ہوں تمہیں پارک۔ ارسل تمہارے فرینڈز نے ادھر آنا ہے نا؟ جی امی، ادھر ہی آنا ہے، آپ پلیز لے چلیں مجھے۔ وہ پیارے منہ بنا کر بول رہا تھا، چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز لیتی آتی وہ ارسل کے ساتھ پارک کے لیے نکلی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ ایک بینچ پر بیٹھی اس کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارسل سے اسے بہت محبت تھی، اسے اپنے دونوں بچوں ہی سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتی ہے، اپنے وجود سے زیادہ۔ ٹھیک کہتے ہیں، صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، پالنے والی بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ واقعی ماں بن گئی تھی، ان کی تکلیف پر اسے تکلیف ہوتی تھی۔ یہ ممتا کا احساس نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی بڑی خاموشی کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگی تو ٹھٹکی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر وہ ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو سخت گرفت میں تھام چکا۔ بیٹھ جاؤ۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ سگنلز کچھ بھی بتا دیتے ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے واقف نہ ہوں؟
اسم پلیز کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ چلا جاؤں گا پیچھا چھوڑ کر، مگر ایک چیز دیکھتی جاؤ۔ ایک ویڈیو تھی جو اسم نے اس کے آگے کی تھی۔ یہ اس رات کی ویڈیو تھی جب وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پہ گئی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ تبھی اس کی دوست نے اسے اپنی ڈریس چینج کرنے کے لیے دی تھی۔ وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ ویڈیو تب بنائی گئی تھی جب وہ کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ اس پارٹی میں اسم بھی انوائٹڈ تھا کیونکہ وہ ان کی یونیورسٹی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ وہ اس بینچ پر ششدر بیٹھی تھی، ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اسم، یہ کیا بکواس تو نہیں؟ اگر میں چاہتا تو یہ ریلیز بھی کر سکتا تھا۔ میں نے نہیں کیا، بس اسی میں سے کچھ تصویریں لیں، ان کو ایڈٹ کر کے اسی انداز میں ریلیز کیا جیسے میں چاہتا تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ یہ ویڈیو مکمل اپلوڈ کر دوں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ چلو اگر مکمل طور پر نہیں مل سکتی تو آدھی تو مل سکتی ہو نا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ سر تپا لرز رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی۔ اگر تم اس کے پاس گئیں تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں سب سے پہلے میں چھوؤں گا۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ یہ صرف بات نہیں ہے، دھمکی ہے۔ اگر تم نے اسے چھونے دیا تو یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، پھر تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی، نہ گھر کی نہ گھاٹ کی۔ شوہر کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تم سب سے پہلے اس ہفتے کے آخر یعنی ویکینڈ کو مجھ سے ملنے آؤ گی اور وہ کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ اسم، میں نے کہا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ سختی سے تھام چکا تھا، بے حد سختی سے۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا تم ویکینڈ کی رات میری باہوں میں گزارو گی۔ شانزے نے آنکھیں بھیجی۔ پلیز، وہ جیسے اس کے آگے التجائیہ ہو رہی تھی، میرے ساتھ یہ مت کرو۔ تم جانتے ہو میں شادی شدہ ہوں، ہاں، مگر صرف نام کی شادی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں۔ کس نے کہا تھا کہ نام کی شادی ہے؟ میں بہت محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے، کرنے لگی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ وہ تو نہیں کرتا نا، وہ تو اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، تو تم وہ جگہ کبھی نہیں لے سکو گی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں تمہارا فائدہ میرے ساتھ۔ اس کے پاس اب تم نہیں جاؤ گی، اسے دور رکھو گی خود سے۔ اگر وہ تمہارے پاس آیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا اور وہ یوں کھڑی تھی جیسے مر جائے گی۔ وہ یہ ویڈیو دیکھ کر یہ انکشاف سن کر مر ہی تو گئی تھی۔ وہ سامنے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ارسل کو کھیلتا ہوا دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ امی شان سے کہا ہے پتہ نہیں، ابھی تو بچوں کو سلا کر اوپر گئی تھی، کمرے میں نہیں ہے، کدھر گئی ہے؟ شام پارک گئی تھی، اس کے بعد جب سے آئی ہے کھوئی ہوئی ہے، آنکھیں بھی سرخ تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، بتا نہیں کچھ، مگر بہت روئی ہوئی لگتی ہے۔ مگر اس نے آپ کو بتایا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، مگر ابھی تو بچوں کو سلا رہی تھی، بچے سو چکے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ خود نہیں ہے کہیں بھی، اوپر چھت پر ہوگی۔ چھت پر کیا کر رہی ہوگی؟ وہ اس وقت اکثر چلی جایا کرتی ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا چھت کی طرف بڑھا۔ وہ شانزے کو بچپن سے جانتا تھا۔ جب وہ اداس ہوتی تھی تو وہ اکیلے پن ڈھونڈتی تھی۔ شاید اس کی امی ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ چھت پر ہی ہوگی۔ چھت پر پہنچتے اسے اندازہ ہو گیا وہ چھت پر ہی ہے، کیونکہ ہر طرف شانزے کی خوشبو تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر کو اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں محسوس ہوئیں۔ وہ تیز قدم اٹھانے لگا، خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جو رو رہی تھی اس کے رونے کو بریک لگی۔ کچھ نہیں، آواز روحانسی ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کھینچتا ہوا اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اپنی ایک باں سے سختی سے اس کے ارد گرد حصار بنایا تھا۔ مجھ سے تم یوں باتیں چھپا نہیں سکتی، بتاؤ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشان کر رہا ہے تمہیں شانزے؟ تمہاری چھپانے کی عادت سے نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ آپ چھوڑیں مجھے، میں ٹھیک رہوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں چھوڑ دوں گا تو ٹھیک رہو گی؟ میں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا تمہیں۔ اب میری زندگی کی سانسیں بن گئی ہو تم، اور ہمیشہ میں ہی کیوں آزمایا جاؤں؟ ہمیشہ میں ہی کیوں قربانی دوں؟ اس بار نہیں دے سکتا۔ فریحہ نے مجھ سے اولاد کی وجہ سے قربانی مانگی تھی، دے دی میں نے، کھو دیا میں نے اسے، تمہیں نہیں کھو سکتا۔ یہ سوچنا بھی مجھ پر حرام ہے، اسی لیے تم بھی مت سوچو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز چھوڑیں مجھے،
اندر جانا ہے مجھے. میں نے کہا تھا نا میں آج تم سے دور نہیں رہوں گا. کیا تم میرے الفاظ بھول گئی ہو؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی. اپنا آپ چھڑواتی دور ہوئی. میں نہیں چاہتی ایسا کچھ. وہ پلٹ گئی. اسے تھام چکا تھا. میں نے پوچھا نہیں, میں نے تو صرف بتایا ہے. کیا میری مرضی نہیں پوچھیں گے آپ میرے نزدیک آنے سے پہلے؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں گول کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. وہ مسکرایا. میں جانتا ہوں تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی. کوئی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو, کچھ ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے, ورنہ یہ تم چاہتی نہیں ہو جو تم کر رہی ہو. آپ مجھے اتنا جانتے ہیں؟ وہ جیسے تنگ ہو کر پوچھنے لگی. بالکل, میں تمہیں تم سے زیادہ جاننے لگا ہوں. تم مجھ سے زیادہ میری چیزوں سے محبت کرتی ہو, میری اولاد سے بھی اور مجھ سے بھی. اسی لیے تم یہ سب خود سے نہیں سوچ سکتی. اتنا اعتماد ہے مجھے تم پر. شانزے نے نظریں چرائیں. ہاتھ چھوڑے میرا. نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا ہے نا, ہاتھ چھوڑے میرا. وہ تیز ہوئی اور ہاتھ چھڑواتی ہوئی آگے بڑھ گئی. وہ بڑی خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. وہ نیچے آ کے کمرے میں بند ہوئی تھی. وہ کمرہ کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا. وہ سامنے بستر پر لیٹی. سارے کمرے میں اندھیرا کیے, کمفرٹر اپنے اوپر مکمل طور پر لیے. سو چکی تھی یا سوتی بن رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا. اس کے وجود میں ہلکی ہلکی تھر تھراہٹ تھی. وہ جانتا تھا وہ جان بوجھ کر بس اس سے دور رہنا چاہتی تھی, اور شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا. وہ اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹا چکا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ میں سونے لگی ہوں. تم سو نہیں سکتی آج کی رات تمہیں سونے نہیں دوں گا. پلیز. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ ہاتھ تھامتا وہ اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا. وہ اس کے اوپر گری تھی. شامیر پلیز مت کریں. وہ کن الفاظوں میں اسے منع کرتی, کن الفاظوں میں احتجاج کرتی. سامنے موجود شخص اس کا شوہر تھا. اس سے زیادہ وہ احتجاج نہیں کر سکتی تھی, اس سے زیادہ وہ منع نہیں کر سکتی تھی. وہ اسے ایک طرف کرتا وہ اس پر جھکا تھا. آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا, اب یہ مت کہنا کہ رک جائیں. مجھے منع نہیں کر سکتی تم. میں نے بہت وقت دیا ہے تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی. اب ہمارے رشتے کو سانسوں کی ضرورت ہے. اس کے کانوں میں ابھی بھی وہ الفاظ گھوم رہے تھے. اسے اپنے پاس مت آنے دینا, ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا. شامیر پلیز. میں یہ فی الحال نہیں چاہتی. مگر کیوں؟ مجھے لگتا ہے شاید تم بھی میرے لیے ویسا ہی محسوس کرتی ہو جیسا میں کرتا ہوں. آپ میرے لیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی. شامیر مسکرایا, اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے. تم میرے اندر بسنے لگی ہو. میں جہاں بھی ہوتا ہوں مجھے سب سے پہلے تمہارا خیال آتا ہے. تم یاد آتی ہو. ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. میں کسی کے لیے اتنا نہیں سوچا کرتا جتنا میں تمہارے لیے سوچتا ہوں, جتنا تمہارے لیے حساس ہو گیا ہوں. اگر یہ محبت ہے تو ہاں, شامیر خان کو اپنی بیوی شانزے خان سے محبت ہو گئی ہے. وہ ان لفظوں پر ٹھہر گئی تھی. آنکھیں بھیگ گئی تھیں. یہ ایسا اعتراف تھا, ایسا اقرار تھا کہ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی. شامیر کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اس کے یوں خود سے لگنے پر. میں بہت چاہتی ہوں آپ کو, چاہنے لگی ہوں. آپ سے جڑا ہر رشتہ مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے. جانتا ہوں, مان ہے مجھے تم پر. وہ اس کے چہرے کو بڑی نرمی سے چوم رہا تھا. وہ اس پر جھکا. شانزے نے نہیں روکا. وہ ایسے خوبصورت اعتراف کے بعد اپنے شوہر کو روک ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی. اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا. اگر وہ تباہ ہوتی تھی تو اسے تباہ ہو جانا چاہیے تھا. وہ 1 مہینے سے اسے پریشان کر رہا تھا. فون پر فون کیے جا رہا تھا. شامین نے شانزے سے بار بار پوچھا کہ یہ کون ہے جو تمہیں کال کرتا ہے اور تم بات بھی نہیں کرتی. اکثر ڈسٹرب ہو جاتی ہو. اور وہ کوئی جواب ہی نہیں دے پاتی. اس میں وہ ویڈیو بار بار بھیجتا تھا. وہ ذہنی اذیت کا شکار تھی, مگر پھر بھی سب کچھ سنبھال رہی تھی. گھر کو بھی, بچوں کو بھی اور شوہر کو بھی. وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا. اس سے بہت محبت کر رہا تھا, بہت محبت دے رہا تھا. زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزار رہا تھا. ہر وقت اسے گھماتا پھراتا رہتا تھا. اس کی من پسند چیزیں اسے دلاتا رہتا تھا. اس کی من پسند چیزیں خود بھی کھانے کا عادی ہو رہا تھا اور اسے بھی کھلا رہا تھا. وہ جیسے ہر طرح سے اسے خوبصورت وقت دے رہا تھا. اس چیز سے ناواقف کہ وہ کتنی ذہنی اذیت کا شکار تھی, کتنا ڈری ہوئی, کتنا سہمی ہوئی تھی. مگر وہ اس کے سامنے کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی تھی, اور نہ ہی بچوں یا اس کے حقوق میں کوئی فرق رکھا تھا. وہ اسے محبت دے رہا تھا, نہ جانے کتنی محبت. تو وہ بھی اس کی گرویدہ اور اس کی فرما بردار ہوتی جا رہی تھی.
کانگریچولیشنز مسز شامیر، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ ڈاکٹر کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ ماں بننے والی ہیں۔ مبارک کو اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ۔ وہ وہاں سے یوں اٹھی تھی جیسے بے یقین ہو کہ کیا وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے اس کے پورے وجود میں لڑکھڑاہٹ پیدا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں تھی، وہ بہت خوش تھی، اسے ہونا بھی چاہیے تھا، مگر اس کی زندگی میں جو ہو رہا تھا اس وجہ سے اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا وہ تباہ ہونے والی تھی؟ کیا کچھ برا ہونے والا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یوں ہی ڈر جاتی جیسے وہ ڈری تھی۔ لڑکیوں کو ڈرانا بہت آسان ہوتا ہے، بات اگر عزت پر آ جائے تو ہر عورت یوں ہی گھبرا جاتی ہے، مگر اب وہ سوچ چکی تھی وہ شامیر کو سب بتا دے گی۔ پھر اگر تباہ ہونا قسمت میں لکھا ہے تو ہونے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ ڈسٹرب لگتی ہو تم؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، آخر کیا ہے جو تم چھپاتی ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں یار۔ وہ دونوں ہاتھ تھامے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، بچے سامنے کھیل رہے تھے۔ وہ آج بھی پارک ارسل کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ نین گھر پر تھی نمل خان کے پاس۔ بتاؤ نا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ ارسل کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کتنی دیر چھپاؤ گی باتیں؟ مجھے پتا ہے کچھ غلط ہے جو تم بتانا نہیں چاہتی، یا اگر بتانا چاہتی ہو تو ڈرتی ہو، مگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مت چھپایا کرو۔ وہ پھر سے وہی باتیں کر رہا تھا جو وہ پچھلے کئی ماہ سے اسے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، ہاتھ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ وہ واقعی اب سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ بھی کتنے مہینوں سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ سامنے سے ارسل غائب ہو گیا۔ وہ اٹھی۔ ارسل کہاں؟ شامیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہاں سے کہاں جا سکتا ہے؟ یہیں ہوگا، باہر سیکیورٹی ہے میری، پارک سے باہر نہیں جا سکتا وہ۔ تم بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ نہیں وہ نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، کہاں ہے؟ وہ اسے لیے ڈر گئی تھی کیونکہ صبح فون پر ارسل نے اسے بہت بڑی دھمکی دی تھی کہ اگر اس نیچر کو وہ اس سے وہ نہیں دے گی جو وہ چاہتا ہے تو وہ کرے گا جو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ نہیں، وہ لے گیا میرے ارسل کو۔ کون لے گیا ہمارے ارسل کو؟ بتاؤ۔ وہ آگے بڑھا، ارسل کو ادھر سے ادھر ڈھونڈنے لگا۔ واقعی وہ کہیں نہیں تھا۔ اب شامیر کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس کی نظر ایک طرف گئی، ارسل نے بچے کے سر پر بندوق رکھی ہوئی تھی۔ ڈھونڈتی ہوئی شانزے بھی رکی۔ شامیر اور شانزے ایک ہی وقت پر اس پر نظر گئی۔ دونوں بے ساختہ اس طرف بڑھے۔ شانزے تیز تیز چلتی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہوئی۔ کچھ مت کرنا میرے بیٹے کو، تم جو کہو کہ میں وہ کروں گی۔ شامیر نے عجیب نظروں سے شانزے کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسم پلیز۔ نام لینے پر وہ سمجھا کہ سامنے کھڑا شخص کون تھا، اور وہ پورا معاملہ ایک ہی منٹ میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں اتنی ڈسٹرب تھی اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شانزے تم دور رہو، شامیر نے شانزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ جانتا ہوں، اسی لیے تمہارے بیٹے کے سر پر پسٹل رکھی ہے، ابھی ماری نہیں ہے۔ ڈیسائیڈ کرو بیٹا چاہیے یا بیوی۔ اگر بیٹی کی جان پیاری ہے تو اسے کہو میرے ساتھ چلے، جو میں چاہتا ہوں وہ کرے، اگر نہیں تو اسے کھڑے کھڑے مار دیتا ہوں۔ تمہاری بیوی کے لیے میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے۔ ویڈیو دکھائی ہے تم نے اپنے شوہر کو؟ پلیز اسم چپ کر جاؤ۔ وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی۔ تم جو کہو کہ میں وہ کروں گی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ میرے خیال میں تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں ایسے چھوڑنے کے لیے آیا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ آج یہاں تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا یا اسے مار کر ہی جاؤں گا۔ تمہیں بہت عزیز ہو گئے ہیں نا یہ سب۔ بہت شرافت سے میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر تم نے کئی بار کئی لوگوں کے سامنے مجھے ریجیکٹ کیا، میری تذلیل کی۔ اس تذلیل کا بدلہ میں نے لیا تم سے بہت اچھے طریقے سے، مگر میرا دل نہیں بھرا۔ میں جتنا اپنی محبت کو یاد کرتا ہوں نا، مجھے اتنا ہی تم پر غصہ آتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ شامیر بڑے کڑک انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اسے محبت نہیں کہتے، اسی لیے اپنی اس خود غرضی کو محبت کا نام مت دو۔ محبت ایسی نہیں ہوتی اسم صاحب۔ وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ورنہ تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ۔ آج یہاں تو شانزے میرے ساتھ چلے گی یا یہاں سے اس کی لاش اٹھے گی۔ ارسل رو رہا تھا اور اس کے آنسو دیکھ کر شانزے کی جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔
اسے آج محسوس ہوا تھا ماں کیا ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کر سکتی اور کیا کر سکتے ہیں۔ آج اسے وہاں کھڑے ہوئے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس 5 سالہ بچے کے لیے جو اس نے پیدا بھی نہیں کیا تھا جان دے سکتی تھی اور جان لے بھی سکتی تھی۔ جیسا کہو گے شان سے شاہ خان بالکل ویسا ہی کرے گی، میری اولاد کو چھوڑ دو بس۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہ چیخا، میں نے کہا رک جاؤ، کوئی ضرورت نہیں قدم بڑھانے کی اس کی طرف، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ میں کچھ نہیں ہونے دے سکتی ارسل کو، وہ میرے لیے سب سے زیادہ ہے، مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ، آپ کے لیے بھی وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، رکی نہیں تھی۔ تبھی پارک میں شاہ کی سیکیورٹی پولیس کے ساتھ داخل ہوئی۔ اچانک سے جیسے ہی ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ اسم نے بچے کے سر سے پسٹل ہٹا دی تھی اور بچہ ایک طرف ہو گیا۔ شاہ نے بے اختیار اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ وہ جو رو رہا تھا وہ اسے اپنی سیکیورٹی کے حوالے کر چکا تھا۔ اسے گھر لے جا۔ پولیس اسم کی طرف لپکی تھی۔ وہ جو بھاگنے لگا تھا مگر اب بھاگا نہیں تھا۔ اس نے گن کا رخ شاہ کی طرف کیا تھا۔ شان سے رک گئی تھی۔ دیکھو کچھ مت کرنا، میں چل رہی ہوں نا ساتھ۔ پولیس کی طرف شانزے نے اشارہ کیا تھا جیسے روکا ہو۔ شاہ مسکرایا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں سے کہیں اور جانے دوں گا؟ گھر جاؤ، اسے مجھے مارنا ہے تو مارنے دو۔ شاہ نے جیسے اس پر حکم صادر کیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر یہاں نہیں جا سکتی، یہ میرے لیے آیا ہے نا، اسے مجھے لے کر جانے دیں۔ تمہیں میں بغیرت دکھائی دیتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے، میرے ہوتے ہوئے اور جب تک میں زندہ ہوں تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شان سے مسکرائی، آگے بڑھی، اسم کو پسٹل ہٹانے کے لیے کہا، میں چل رہی ہوں نا، میرا اعتبار کرو۔ وہ پسٹل ہٹا چکا تھا اور شاہ سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ پولیس اسم پر گنز تانے ہوئے تھی۔ اسم ان دونوں سے جیسے ہی دور ہوا پولیس نے اس پر فائر کیا۔ شاہ نے شانزے کو اس سے دور کرتے اپنے حصار میں لیا تھا۔ اچانک سے وہاں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس اسم کی طرف بھاگی، وہ زمین پر گرا تھا۔ شاہ نے شانزے کی طرف دیکھا مگر شانزے اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اسم کی طرف دیکھ رہی تھی جو گن کی نوک شاہ کی طرف کر چکا تھا۔ وہ فائر کرتا اس سے پہلے وہ شاہ کے آگے آ گئی تھی۔ شاہ کو لگنے والی گولی وہ خود پر کھا چکی تھی۔ پولیس اسم کو پکڑ چکی تھی اور شانزے بے ہوش ہوتی ہوئی شاہ کے بازوؤں میں گری تھی۔ شاہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ جیسے بیپ کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، وہ صرف شانزے کی بند ہوتی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ پلیز پلیز آنکھیں بند مت کرنا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ بول رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، اتنے شور کے باوجود بھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ICU کے باہر وہ پہرے کاٹ رہا تھا۔ نمل خان اسے کئی بار بول چکی تھی کہ بیٹھ جاؤ مگر وہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اور زندگی تو اندر تھی، وہ کیسے بیٹھ جاتا؟ اسے بار بار فریحہ کی موت کا وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ ایک صدمہ سہ چکا تھا، وہ دوسرا صدمہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ شانزے خان کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بار بار اپنی شرٹ پر لگا ہوا خون دیکھتا تھا، اسے لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ تبھی ICU روم کا دروازہ کھلا، وہ آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ آپ کی مسز خطرے سے باہر ہیں۔ شاہ نے جیسے اپنی سانسوں کو بحال کیا مگر وی آر ریئلی سوری، وہ تھما، ہم آپ کی اولاد کو نہیں بچا پائے۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ ڈاکٹر، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل، آپ کی وائف پریگننٹ تھی۔ وہ گرتا تھا مگر نمل خان نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی ہوئی ہوش میں آئی تھی۔ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی، آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بچے۔ ارسل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ مر جانے دیتی مجھے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے آپ کو چنا، میں نے اپنے بیٹے کو چنا اور اپنی اولاد کو۔ شانزے کی آنکھیں بھر گئی تھیں، اسے جیسے یاد آیا تھا کہ ہاں وہ بھی تو ماں بننے والی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے لیے سب سے زیادہ ارسل اور آپ تھے، میں نے وہی کیا جو ایک بیوی اور ماں کو کرنا چاہیے تھا۔ غلط کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، میں نے منع کیا تھا نا، کیوں آگے بڑھی؟ میری بات کی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ میں بتانا چاہتی تھی، مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا مگر نہیں بتا پائی۔
تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ غلط سمجھیں گے۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ وہ نظریں چرا گیا۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، میں نے اولاد کھوئی ہے، تمہیں بھی کھونے والا تھا۔ میں نے بھی اولاد کھوئی ہے، شانزے نے جیسے باور کروایا۔ کیوں محبت کرتی ہو مجھ سے اور میرے بچوں سے اتنی؟ کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔ وہاں کھڑے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی تو ایک نم سی مسکراہٹ شامیر کے چہرے پر بکھری۔ وہ بہت خوش قسمت تھا کہ اللہ نے اسے ایسی ہم سفر سے نوازا تھا جو اس کے بچوں سے اور اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، جس نے اپنی جان کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا اور اسے پروٹیکٹ کیا تھا۔ ایسے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے، تمہیں محبت کرنے کا دل کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک ہوتا ہوا اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ اگین ہیپی برتھ ڈے مسز، تھینک یو میرے لیے پیدا ہونے کے لیے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ صبح سے مجھے نہ جانے کتنے تحفے اور کتنے سرپرائز دے چکے ہیں۔ اتنا اسپیشل تو کوئی کسی کو فیل نہیں کرواتا جتنا آپ کرواتے ہیں۔ مجھے ہر وقت کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں پاؤں زمین پر رکھوں کیسے۔ وہ ہنس پڑا۔ تو کیوں رکھنا چاہتی ہو؟ راج کرو، اگر کروا رہا ہوں تو کر لو، شوہر کا کام ہوتا ہے کہ بیوی کو راج کروانا۔ وہ مسکرائی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں تو حق سے راج کر رہی ہوں۔ دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالتی وہ مسکرایا۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے، بے ساختہ وہ بلش ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے اور کھوتے چلے گئے۔ وہ 2 سالہ نین کے ساتھ کھیلتی ہوئی ایک نظر ارسل پر بھی ڈال دیتی تھی جو ہوم ورک کر رہا تھا۔ دھیان سے لکھو، مار کھاؤ گے ورنہ میری۔ وہ ماں سے ڈرتا ہوا بڑی تمیز کے ساتھ کام کر رہا تھا اور 2 سالہ نین ماں میں الجھی ہوئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا اسے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ 2-3 دن سے ہو رہا تھا مگر اپنی طبیعت کو وہ ہلکا ہی لیتی تھی۔ بچوں میں اتنی مصروف ہوتی تھی کہ اسے اپنا خیال ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ اٹھی، نین کو صوفے پر بٹھایا۔ یہیں بیٹھی رہو، مما آتی ہیں۔ بہن کا خیال رکھنا ارسل۔ ارسل نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب اسے زوردار چکر آیا۔ گھر میں داخل ہوتا وہ شامیر جھٹ سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گرتی مگر اسے اپنی باہوں میں تھام چکا۔ تو کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ بہت اچھا، اب اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تم نے۔ کوئی لاپرواہی میں برداشت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئی، بالکل پریشان نہیں کروں گی میں۔ آپ ویسے ہی میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور اب تو ڈبل رکھیں گے، ہے نا؟ وہ انگلی آگے کرتی ہوئی جیسے کنفرمیشن مانگ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ بالکل، سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ نمل خان مسکرائیں۔ اللہ تم دونوں کی خوشیاں ہمیشہ یوں ہی سلامت رکھے، میرے بیٹے کو اور میری بہو کو ہمیشہ یوں ہی آباد اور ہنستا مسکراتا رکھے، اس گھر کی خوشیاں یوں ہی آباد رہیں۔ آمین آمین۔ امی، بس آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس کا، یہ بہت لاپرواہ ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں ہوں نا، میری پھولوں جیسی بیٹی ہے، پھول کی طرح ہی خیال رکھوں گی۔ وہ اپنی چچی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دیکھیں، جس کی اتنی پیاری امی ہو ان کے بیٹے کو نہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو محترمہ۔ اچھا نہ دور رہیں، اتنا بھی نہ پیار نہیں کرنا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے ورنہ۔ اس کے حصار میں موجود ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر دونوں ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر کمفرٹر ڈالا ہوا تھا۔ اسے خود میں بھیجے ہوئے آنکھوں کو چومتے ہوئے، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ چاند کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں گھبراتی ہو میری محبت سے؟ میں نے اپنے حصار میں تمہیں یوں ہی رکھنا ہے ساری زندگی۔ ڈرتا ہوں میں کھونے سے اور چھوٹ جانے سے، جانتی تو ہو تم۔ ہاں ہاں جانتی ہوں۔ شانزی نے سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر نہ میں چھوٹ رہی ہوں نہ جا رہی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھو، اس وقت سے مجھے خوف آتا ہے۔ ہر وقت ویسا نہیں ہوتا، وقت بدل جاتا ہے۔ شامیر، دل بڑا کریں، تمہارے لیے تو دل بہت وسیع ہے میرا، اور کتنا بڑا کریں؟ وہ ہنس پڑی تھی اور اپنے ہونٹ اپنے شوہر کی پیشانی پہ رکھے تھے۔ وہ مسکرایا تھا، بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جو تھا نہیں ہوا تھا، وقت کے ساتھ اور مزید گہرا ہو رہا تھا۔ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، محبت ہو تو وہ صرف رہتی نہیں ہے، بڑھتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ اور نکھرتی ہے۔